الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس پاک پروردگار جل وعلا نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا ہے. رب کائنات سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی قدر، آج ذی الحجۃ الحرام کی 29 تاریخ ہے. یکم محرم الحرام تو ایک ایسی ہستی کا یوم منایا جاتا ہے جو خلیفہ دوم ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، جن کا شمار خلفۂ راشدین میں ہوتا ہے، اشراف قریش میں جن کا تعلق ہے. نہایت ہی وجاہت والے، نہایت ہی برد والی والے، نہایت ہی جلال والے، نہایت ہی دبدبے والی وہ شخصیت ہے، اور وہ شخصیت کا نام ہے عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے. سال جو اسلامی ماہ کا سال ہے ذی الحجہ، اس کا آخری مہینہ بھی قربانیوں والا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم بھی قربانیوں والا ہے. وہ کس طریقے سے کہ ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ کو لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اور محرم میں عظیم قربانی نواسہ رسول نے اپنی قربانی دی، اور یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی.
8वीं पुश्त में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब हुजूर अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब से मिल जाता है। हजरत उमर की वालिदा माजिदा का नाम हतमा बिनते हाशिम बिन मुगैरा है। एक रिवायत के मुताबिक बिनते हशाम बिन मुगैरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन महजूम है। इस तरह पहले कौल के एतबार से अब्बू जहल की चचाजाद बहन और दूसरे कौल के लिहाज से अब्बू जहल की बहन बनती हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 27 बरस की थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअसत हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की दावत का आगाज किया तो हजरत उमर दीन इस्लाम के कबूल करने की तरफ रागिब हुए और इस मामले में सख्ती और शिद्दत कायम रखी। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अखलाक हसना से दीन हक की रोशनी हर तरफ फैलाने में भरपूर कोशिश फरमा रहे थे। इन्हीं दिनों हुजूर अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, या रब्बल आलमीन, उमर बिन खत्ताब के दिल को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे। फिर वो वक्त आया कि जिस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की दौलत से माला माल हुए। आखिर ये वजह क्या है? इस्लाम की दावत दे रहे हैं, पहले इस्लाम के करीब हजरत उमर आ भी नहीं रहे और कहते हैं कि भाई इस्लाम के करीब नहीं आना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी और वो दुआ ये थी कि या अल्लाह, अब्बू जहल बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब के जरिए दीन की मदद फरमा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि दोनों में से कोई एक हो जाए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामला यह था कि आप इस्लाम के करीब ही नहीं थे। 39 मुसलमान हुए थे। हजरत उमर ने फरमाया 40वां होने नहीं दूंगा, 40वां मुसलमान होने नहीं दूंगा। ये माजरा है, ये मामला है। आखिर तो अब हुआ ये कि आपकी बहन घर में कुरान की तिलावत करते थे। हजरत उमर की बहन और हजरत उमर के बहनोई दोनों घर में कुरान की तिलावत करते थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार छुपके से इनकी आवाज सुन ली। घर में आए, बहन बहनोई दोनों सहम गए। उन्होंने कुरान पाक को फौरन अलग कर दिया, रखा। हजरत उमर ने अपनी बहन से कहा कि सच सच बताओ, क्या सुन रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बहन ने कहा कुछ नहीं। बहन ने कहा कुछ नहीं, हम तो बातें कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा सच सच बताओ तुम क्या कर रहे थे, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि तुम इस्लाम ला चुके हो। तो अब हुआ ये कि बहन जो थी हजरत उमर की, उन्होंने जब देखा कि हजरत उमर को पता ही लग गया तो बता दिया कि हां, हम तो इस्लाम लेकर आ गए और जिस चीज की तिलावत हम कर रहे हैं वो कुरान मुबीन है, कुरान अजीम है। हजरत उमर गजबनाक हुए, अपनी बहन से कहते हैं कि तुमने ये किस तरीके से इस्लाम कबूल कर लिया, अपने आबा और अजदाद के दीन को छोड़ दिया। बहनोई और बहन दोनों हजरत उमर के करीब आए तो हजरत उमर ने एक जोरदार तमाचा लगा दिया, यानी आप बहुत ज्यादा जलाल में आ गए। आखिर होना तो यह था कि दुआए मुस्तफा लगनी थी।
آخر دعائیں مصطفیٰ تو لگنی تھی کہ سرکار نے دعا دی تھی یا رب ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کو دین پر عمل کی اور دین پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. اب آپ یہ اندازہ لگائیے حضرت عمر نے قرآن کی تلاوت کا اپنی بہن سے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. بہن نے کہا اے عمر غسل کیجئے کیونکہ بے غسلہ شخص قرآن نہیں چھوتا ہے. وضو کیجئے بے وضو شخص قرآن نہیں چھوئے گا، قرآن نہیں پڑھے گا. حضرت عمر نے غسل کیا، قرآن پڑھا، سورہ طٰہٰ پڑھی. وہ قرآن کی وہ آیت حضرت عمر کے دل میں اتر رہی ہے. لیکن آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج یا تو عمر چلا جائے گا یا محمد علیہ السلام کو ختم کر دے گا. نعوذ باللہ. حضرت عمر نے تلوار لی اور نکل گئے. نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ حجرہ مبارکہ میں موجود ہیں. صحابہ نے حضرت عمر کو باہر ہی روک لیا، کہا کہ نہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ کون آیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عمر بن خطاب آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی. سرکار علیہ السلام روایت کرنے والوں نے لکھا کہ مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں، زوردار نعرہ بلند کیا اور سرکار نے فرمایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. یہ نعرہ میرے مصطفیٰ نے لگایا. حضرت عمر سے کہا اے عمر آ جاؤ. حضرت عمر قریب آ رہے ہیں، صحابہ پہلے آ جاتے ہیں. اے عمر اپنی تلوار دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کو اس تلوار سے تم شہید نہ کر دو. سرکار نے فرمایا صحابہ دور ہو جاؤ، عمر کو آنے دو، عمر کو آنے دو. عمر آ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب سرکار کے مبارک قدموں کی طرف بڑھ رہے ہیں. سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا عمر آ میرے سینے سے لگ جا. حضرت عمر آتے ہیں، مصطفیٰ کے سینے سے لگتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ باقی باتیں بعد میں کیجئے گا، پہلے عمر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے. عمر آئے اس لیے تھے کہ سرکار کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنا ہے، لیکن مصطفیٰ کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں صحابی رسول، صحابی مصطفیٰ. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اللہ اکبر دین اسلام میں ایسا ترقی والا نظام ہوا نا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام قبول کروا دیا، تب ہوا یہ کہ صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بہت تقویت ملی، اسلام کو قوت ملی. نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہم چلتے ہیں اور چل کر خانہ کعبہ میں اعلانیہ طور پہ نماز ادا کریں گے. حضرت عمر کے اسلام لانے سے قبل مسلمان اعلانیہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ کفار تشدد کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے معاملہ یہ کیا کہ بارگاہ رسالت سے روانہ ہو کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور کفار کی طرف دیکھا، بلند آواز سے کہا اے لوگو، جو شخص مجھے جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے اور جو نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے میں عمر بن خطاب ہوں. اہل قریش دین اسلام قبول کر لو،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں تیزی دکھاؤ، ورنہ اس تلوار کے ساتھ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کفار نے جب حضرت عمر کی یہ آواز سنی تو انہوں نے خاموش رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ عمر کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بولے۔ حضرت عمر کا مقام وہ تھا، کسی کی جرت نہیں ہے، کوئی ایسا بہادر آیا ہی نہیں ہے کہ جو حضرت عمر کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت عمر کے سامنے کوئی نہیں بولتا تھا، سب خاموش ہیں۔ ارے یہ وہ عمر ہے کہ جن کو دیکھ کے شیطان ہی اپنا رستہ بدل دیا کرتا ہے۔ آج شیطان ایک عام مومن مسلمان پہ آ جائے، غالب آ جاتا ہے۔ مسلمان اپنے موج مستیوں میں لگے ہوتے ہیں، کوئی اداکاریاں دکھا رہا ہے، کوئی غصہ دکھا رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے۔ شیطان کسی نہ کسی طرح مسلمانوں پہ غالب آ گیا، لیکن عمر کا نام سنتے ہی شیطان رستہ ہی بدل دیا کرتا تھا۔ یہ وہ عمر ہے۔ اعلانیہ طور پہ انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ لوگوں نے، ایک شخص تھا جس نے جرت کی، کہا اے عمر کیا آپ اسلام لا چکے ہیں؟ عمر نے کہا ہاں میں اسلام لا چکا ہوں اور میں نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ سن کر کفار مایوس ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے یہ کیا معاملہ درپیش آیا ہے۔ حضرت عمر نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، صحابہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، مشرکین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، آپ نے جو دعا حضرت عمر کو دی تھی کہ عمر کے آنے سے اسلام پر غلبہ آ جائے گا، اسلام غالب ہوگا، وہی ہوا کہ عمر کے آنے سے اسلام غالب ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف ہیں، حضرت علی سامنے کی طرف ہیں، حضرت عمر ان کے آگے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ باقی تمام مسلمان رسول کریم کے پیچھے صف باندھے چل رہے تھے۔ جب بیت اللہ شریف میں پہنچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز ظہر میرے مصطفیٰ نے ادا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بیت اللہ شریف میں آج داخل ہو رہے ہیں، بلا خوف و خطر داخل ہو رہے ہیں، کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے، کوئی مشرکوں میں سے مسلمان کو بولنے والا نہیں ہے۔ کیوں بولنے والا نہیں ہے؟ یہ عمر کی بہادری تھی، عمر کی جرت تھی، یہ عمر کا مقام تھا کہ آپ جب تک اسلام سے باہر تھے تو اس وقت تک آپ نے کفاروں کے ساتھ مل کے بہت زیادہ الگ معاملات کیے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، میرے مصطفیٰ کے دین کو ایکسپٹ کر لیا، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ دیکھا کہ عمر کون ہے، یہ دیکھا کہ دین کس کا ہے اور کس کے دین پر عمر عمل کرنے جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ معاملہ تھا۔ اللہ اکبر۔ واقعات تو بڑے ہیں، خلافت کا معاملہ بھی ہے، لیکن کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ دبدبا اور آپ اپنے جلال میں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ کیسے؟ ایک بار زمین زلزلہ آیا، حضرت عمر نے اپنا عصا زمین پہ مارا اور کہا اے زمین کیا عمر تجھ پہ عدل انصاف نہیں کرتا؟ عمر کا یہ کہنا تھا، زلزلہ فوراً رک گیا۔ لوگ آتے ہیں حضرت عمر کے دربار میں، کہتے ہیں اے عمر دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، وہ چلتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لاؤ کاغذ، لاؤ قلم۔ قلم لایا گیا، کاغذ دیا گیا، حضرت عمر نے قلم سے کاغذ پہ کچھ لکھا اور
کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو دریا میں ڈال دو. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کاغذ لیا, دریا میں ڈالا, منو عن فوراً دریا روانہ ہو گیا, دریا چلنا شروع ہو گیا. اس کاغذ میں ایسا کیا لکھا تھا؟ اس کاغذ میں یہ لکھا تھا کہ اے دریا, اگر تو اللہ تبارک و تعالی کے کہنے پر, اس کی مرضی پر چلتا ہے تو چل, اور اگر تو اپنی مرضی سے رک گیا پھر تیرا میرا کوئی سروکار نہیں ہے. دریا چلنا شروع ہو گیا. ایک شخص شراب لیا ہوا ہے, حضرت عمر آ گئے, دلی دل میں توبہ کی, یارہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا, حضرت عمر سے بچا لے. رب بھی بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے. رب کائنات جل وعلا کے دربار میں دلی دل میں توبہ کر لی. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عمر آئے, پوچھا اے نوجوان اس بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور سرکہ ہے. حضور سرکہ ہے. حضرت عمر نے دیکھا تو واقعاتاً وہ سرکہ تھا. یعنی دبدبہ فاروقی دیکھے. اور پھر جہاں حضرت عمر کا دبدبہ تھا, روب تھا, وہاں آپ نرم مزاج بھی بہت تھے. کس طریقے سے نرم مزاج ہیں, اللہ اکبر. حضرت عمر کا نرم مزاجی پہ قربان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات میں اندھیرے میں اپنے کندھوں پر راشن رکھتے تھے اور غربا کے گھروں میں جا کر خود راشن پہنچایا کرتے تھے. وقت کا امیر المومنین ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں امیر المومنین ہوں, بلکہ یہ دیکھ رہا ہے کل قیامت میں پوچھ لیا گیا کہ تیری رعایا میں سے کوئی بھوکا سو گیا تو عمر تو کیا جواب دے گا؟ آج کے حکمران کو دیکھ لو, حضرت عمر کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. جو مقام میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. باتیں تو بہت ہیں حضرت عمر کے بارے میں, لیکن اصل یہ ہے, اصل میں جینا صحابیوں نے سکھایا ہے, اصل میں مرنا صحابیوں نے سکھایا ہے. کہ اصل جینا کیا ہے, اصل مرنا کیا ہے, مقصد حیات کیا ہے, مقصد ممات کیا ہے, یہ صحابہ نے بتایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہیں. ساریہ, یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بہت دور ہیں, کوسوں میل دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر سے کھڑے کھڑے مسجد نبوی میں کھڑے ہیں, دیکھ لیا کہ ساریہ کے پیچھے فوج آ رہی ہے. آپ نے فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کے, یا ساریۃ الجبل, خود منبر پہ کھڑے مسجد نبوی میں ہے, ساریہ بہت دور ہیں, لیکن حضرت عمر کی آواز کو بغور سن بھی لیا. یہ ہے مصطفیٰ کے غلام کا مقام, تو خود سرکار کا عالم کیا ہوگا. بہرحال حضرت عمر ہوں یا دیگر اصحاب نبی ہوں, سب کے سب ہمارے سر کے تاج ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. انشاءاللہ ہو سکا تو آج رات چاند نظر آ جائے گا. آج نظر آ گیا تو آج سے انشاءاللہ 10 روزہ محافل کا انعقاد شروع ہو جائے گا, اور اگر آج نہیں نظر آیا تو کل سے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. حضرت عمر بن خطاب کی شان بھی سنیں گے. میں ایک بات عرض کروں گا, وہ بات یہ ہے کہ ابھی فتنہ شروع ہو جائے گا. وہ فتنہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عثمان غنی ہو یا دیگر اصحاب ہوں, صدیق اکبر ہوں, ان تمام کے لیے لعن طعن یہ روافض شروع کر دیں گے. روافض سمجھتے ہیں کون ہیں؟ روافض کہتے ہیں اہل تشیعوں کو, یہ اپنے معاملات شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا, ہم ہیں اہل سنت و جماعت.
کس سے تعلق ہے ہمارا؟ اہل سنت. سواد اعظم کہلاتے ہیں ہم. کیا کہلاتے ہیں؟ سواد اعظم. اتنا بڑا گروہ ہوتا ہے سواد اعظم کہ اس سے بڑھ کے کوئی گروہ نہیں ہوتا. اہل سنت سواد اعظم ہے. ہمارے میں ایک خرابی پائی جاتی ہے، وہ میں پہلے ہی عرض کر دوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ محرم میں کالا لباس پہنتے ہیں. کالے کپڑے محرم میں ہمارے اپنے مسلمان بھائی پہن رہے ہوتے ہیں. یار پورا سال ہے نا کالے کپڑے پہننے کے لیے، محرم میں آپ کو کالے کپڑے کیوں یاد آ گئے؟ ان سے سوال ہے جو پہنتے ہیں محرم میں. تربیت سب کی ہو رہی ہے. میں بھی کالے کپڑے پہنتا ہوں، ضروری ہے کہ محرم میں پہنوں؟ آل حضرت علیہ رحمہ نے محرم میں کالے کپڑے پہننا منع فرمایا ہے. وہ کیوں؟ اب میں وجہ آپ کو بتاؤں. میں آپ سے پوچھوں گا ایک عام بندے سے، یار محرم میں تم نے کالے کپڑے کیوں پہنے؟ وہ کہے گا کہ امام حسین کی شہادت ہوئی. بڑا دکھ ہے، غم ہے. آپ اپنے حکیمان سے بتائیں سوگ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا. سوگ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن. 3 دن بعد کوئی سوگ نہیں. اور شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، تو سوگ کس بات کا؟ بات سمجھ رہے؟ شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، سوگ کس بات کا؟ کالے کپڑے پہن کے غم وہ منائے جن کا حسین مر گیا ہو. ہمارا حسین تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے. نبی کی آل کا دولہا حسین زندہ ہے. اور حقیقت بات یہی ہے، امام حسین کی ذات زندہ ہے. اب لوگ کہیں گے کہ جناب آپ نے ایک مردہ کو زندہ بنا دیا. میں نے کہا میں نہیں بنا رہا زندہ. آؤ قرآن پڑھو، 2 پارہ ہے، 2 رکوع ہے. رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کیا خوب فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات ولا تقولوا. رب نے فرمایا نہ کہو، کیا نہ کہو؟ لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا. قرآن میں رب نے فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. رب نے آگے بھی فرما دیا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ ہماری عقلوں میں بات نہیں آتی ہے، ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہے. اور لوگ کہہ دیں کہ بھائی نعوذ باللہ من ذالک، ہم کالے کپڑے پہن کے غم منا رہے ہیں. کہا غم تمہارا باپ، تم مناؤ. ہم تو الحمدللہ فخر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ فخر اس لیے ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بس محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. میں آپ تمام احباب سے عرض کروں گا کہ دیکھیں لوگ بہکائیں گے، بہت بری بری باتیں کریں گے، تو آپ ان سے کہیے گا کہ بھائی جاؤ، تم یزیدی ہو، یزیدیوں سے محبت کرتے ہو تو ان سے محبت رکھو. ہم حسینی ہیں، ہمارا حشر بھی حسین کے ساتھ ہی ہونا ہے، اور حسین اپنے نانا کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. لان تان پچھلے سالوں میں بھی ہوئے ہیں، ابھی پھر ہونے والے ہیں. اس سے پہلے ہی میں آپ کو سمجھا دوں، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، پہلے ہی محرم سے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں بھائی اب ہونے والے ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح کے، اور اس سے پچھلے سال تبت سینٹر پہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی، ابو سفیان کے بارے میں گستاخی جو کی تھی. میں آپ سے کہوں گا کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان کہیں ان کو، یا ہوشیار کہیں، وہ بیچارے ان کے بارگاہوں میں چلے جاتے ہیں، روافظ کے پاس. روافظ کے پاس کیوں جا رہے ہو بھائی؟ اپنی مساجد میں محفل نہیں ہوتی کیا؟ جبھی تو ہم نے اہتمام کیا ہے. ان کے پاس نہ جاؤ، نہ ان کا لنگر کھانا جائز ہے، نہ ان کا شربت پینا جائز ہے. حقیقت میں ان کا کچھ بھی جائز نہیں ہے. ان کا مردہ نہلانے کا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ توبہ کریں گے کہ کس انداز میں مردے کو اذیت دیتے ہیں. یہ
ان کا معاملہ ہی کچھ الگ ہے، ان کے کلمے الگ ہو جاتے ہیں، تو مسلمان کس بات کے ہیں؟ یہ گمراہ بددین ہے، کہیں کہیں ان پر حکم کفر بھی لگا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی خدا کے لیے خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عمل میں کمپرومائز تو پھر بھی ہو جاتا ہے، عقیدے میں ایمان میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو آج نیت کریں سارے کہ ہم یہ جو روافظ ہیں، آپ کہیں گے یار ہمارا پڑوسی رافضی ہے، وہ ہمیں کچھ بھیج دیتا ہے، لینا پڑ جاتا ہے، پڑوسی کو حقوق ہے۔ اور بھائی کیسے حقوق؟ اس میں حقوق نہیں ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ کیا آپ اس کا کھانا کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ چلو اس نے بھیج دیا تو ضروری ہے کھائیں، ضروری ہے لنگر پیئیں، شربت وغیرہ پیئیں؟ نہیں بھائی، ہم اپنے الحمدللہ اہل سنت ہیں، اور حقیقت میں وہ تو سینہ پیٹ پیٹ کے یا حسین کہتے ہیں، ہم سینہ تان کے چوڑا کر کے یا حسین کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا حسین مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ تو یکم محرم سے انشاءاللہ محافل کا آغاز ہو رہا ہے، 10 روزہ محفل کا، تو آپ سب انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ تو مختلف موضوعات پہ الگ الگ دن گفتگو ہوگی۔ پہلا ہے شان باری تعالی، جیسے آج چاند نظر آ جاتا ہے تو آج رات سے ہی شان باری تعالی کا موضوع ہے، اللہ کی شان وہ بیان کی جائے گی۔ پھر دوسرا موضوع ہے کمالات مصطفیٰ، وہ انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا، وہ ہمارے انشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی سید اسید شاہ صاحب انشاءاللہ کریں گے۔ تیسرا بیان ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر، وہ میرے والد محترم تشریف لائیں گے انشاءاللہ، وہ کریں گے۔ پھر انشاءاللہ چوتھا جو بیان ہوگا حضرت عمر کی شان میں، وہ ابی وقاص کے امام صاحب ہیں ہمارے علامہ افتخار مدنی صاحب، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پھر اسی کے بعد پانچواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ انشاءاللہ حضرت علامہ شہروز مدنی صاحب وہ بیان فرمائیں گے۔ پھر آگے چلیں تو آگے ہمارے موضوعات آ جائیں گے، حضرت مولا علی، وہ انشاءاللہ میں خود بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پھر آپ آگے چلے جائیں، محبت صحابہ و اہل بیت اور صحابہ کی محبت تھی، یہ بیان کریں گے ہمارے نوجوان عالم دین ہیں، مفتی صاحب ہیں، مفتی شیخ سعد سلیم، آج کل حافظ طاہر قادری کے پروگرام میں یہ بہت آتے ہیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بھی تشریف لائیں گے، یہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ حسنین کریمین کی شان، واقعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع ہم نے رکھا ہے، ابو سفیان کا موضوع رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا حصہ اول اور مکمل انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا۔ تمام احباب سے عرض ہے اس میں ضرور شرکت کیجئے گا۔ روزانہ انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو خوب دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔